रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़े के हसूल पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह यूएई में रोज़गार के ख्वाहिशमंद अफराद को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों पर पाबंदी की वजूहात भी सामने आ गई हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक ने। दूसरी जानिब लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से अवाम को कितना नुकसान हुआ, उनकी रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अमीन। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां रजिस्ट्री ब्रांच में करोड़ों रुपए के टैक्स गबन का स्कैंडल सामने आया है। हजारों रजिस्ट्रियों में बोगस कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स की अदायगियां जाहिर की गई हैं। इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, जहां पर रोजगार हासिल करने वाले अफराद को काफी अरसे से वीजा हासिल करने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। इस हवाले से एक बुरी खबर सामने आई है कि वीजे के हसूल में मुश्किलात की असल वजह पाकिस्तानियों पर पाबंदी है। पाबंदी की वजूहात क्या हैं और किस नौयत की हैं, मुश्किल हैं या आर्जी हैं, होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं और ये बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। तफसीलात जान लेते हैं। रियाज से ये बताइएगा कि वीज़ों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ऐसे कौन से जुराइम हैं जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वज़ारत ख़ारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 5292 पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ़ जेलों में क़ैद हैं। 5292 का मतलब है तकरीबन जो है वो 5300 जो है ये नंबर बनता है। तो 5300 के करीब जो है ये नंबर बनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी काउंसलेट के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ उन 50 जराइम की जो फहरिस्त है वो भी शेयर की है। अच्छा। और अब इस फहरिस्त के आने के बाद एक चीज़ साबित हो गई कि ये जो 50 के करीब जो जराइम थे, ये वो जराइम थे बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मसाइल की वजह बने। और पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो है वो इंतहाई नामुमकिन बना दिया गया एक किस्म का। तो उसका जो है उसकी वजूहात जो अरब इमारात हैं उनकी अपनी से ज़्यादा हमारी अपनी जो है जो वहाँ पे हमारी डायस्पोरा वहाँ पे होता है, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है और दूसरी लेबर क्लास है और दूसरे जो तमाम लोग हैं जो जिस किस्म की सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व हैं, उसकी तमाम तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और बड़ी अफसोसनाक और बड़ी एक किस्म की शर्मनाक जो है उसके अंदर पॉइंटर्स हैं। रियाज, ये वाकई शर्मनाक है क्योंकि पाकिस्तानी तो यूएई का वीज़ा अपना राइट समझते थे कि हम मुसलमान हैं तो हमें यूएई का वीज़ा तो मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पाबंदियां लगना ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। जी बिल्कुल, और उसमें हमारा अपना ही हाथ है। जैसे मैंने कहा कि अब उसमें जो अफसोसनाक जो बातें हैं उसमें 6 अहम नुकात जो है उन्होंने लिखे हैं जो क्राइम्स की वजह हैं, और इसके साथ साथ बाकी फिर उन्होंने जो 44 जो पॉइंट जो हैं क्राइम के वो भी लिखे हैं। तो सबसे जो 3-4 जो सबसे अहम हैं वो ये है कि मनशियात का कारोबार, मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त, मनशियात का लेन देन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि मनशियात तो ज़ाहिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चलती हैं, लेकिन अरब इमारात में जो कि कवानीन भी बहुत सख्त हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो मनशियात की जो लत है और ये जो बुरी आदत है और ये लानत है ये हमारे नौजवानों तक जो है वो ना पहुंच सके, उनकी पूरी कोशिश है। इसलिए उन्होंने इस हवाले से बाकायदा क्रैकडाउन भी किया। तो पाकिस्तान से जो नौजवान काम करने जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ उम्र के लोग जो काम करने जाते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है इन कामों में, दूसरे कामों के साथ इन कामों में मुलविस पाई गई है।
اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے، وہ یہ ہیں کہ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پہ اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کام شروع کر دیا. اب ظاہر ہے آپ کے پاس جب تک ورک پرمٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو فیک کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے میڈیکل ہیں، چاہے وہ ان کے ایکسپیرینس کے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ٹیکنیکل سکلز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ فیک کیا جاتا ہے، اور وہاں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے تو کوئی بلب جو ہے نہیں اتارا جا رہا ہے، نہ ان سے بلب کوئی ٹھیک ہو رہا ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں بچے کام پہ لگ جاتے ہیں اور چند سال بعد جو ہے وہ استاد بن جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے اور استاد بن جائیں گے اور چھوٹو سے استاد بن جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ پوری دنیا میں ماڈرن ممالک میں جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. تو ڈاکومنٹس کو فیک کرنا اور ڈاکومنٹس ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو اسی طرح جو ہے ایکسٹینڈ نہ کرنا. اپنے جو ریزیڈنسی پرمٹ ہے آپ کا وہ اگر ایکسپائر ہو گیا، ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اوور اسٹے کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کام کیے جاتے ہیں. لو پیڈ جو لیبر ہے ان پہ کام کیے جاتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، کمپنی کے حوالے سے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ ہر حوالے سے تیار ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے اغوا میں ملوث رہے ہیں، قتل میں ملوث رہے ہیں، جنسی ہراسانی میں جو ہے ملوث رہے ہیں. اس طرح کے درجنوں جو ہے وہ اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں. کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا انتہائی غلط استعمال جو ہے وہاں پہ کیا جاتا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستانی حکام کے لیے، پاکستان میں وزارت خارجہ کے لیے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اتنی زیادہ پابندیاں لگی ہیں ویزوں کے حوالے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگی ہے، یا پھر پولیٹیکل ایکسپریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اس میں؟ دیکھیں پولیٹیکل ایکسپریشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سعودی عرب اور ان ممالک میں، عرب امارات وغیرہ میں، گلف کے کنٹریز میں ویسے بھی بہت زیادہ سختیاں ہیں. بادشاہوں کی حکومت ہے، ظاہر ان کا اپنا ایک انداز ہے چیزوں کو چلانے کا، نظام کو چلانے کا. تو ظاہر وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے اور دھرنے اور یہ چیزیں تو تقریباً ناممکن ہیں. تو سیاسی جو گہما گہمی اور سیاسی جو مداخلت ہے اس سے ہٹ کر جیسا کہ دستاویزات میں آیا کہ 50 کے قریب جو ہے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو کرائمز ہیں، اس میں پاکستانی انوالو رہے ہیں. اب یہ اچھے خاصے جو ہے وہ کسی ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں. بالکل مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں کسی بھی کمیونٹی کا ایک بندہ اگر کسی کرائم میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کی اتنی زیادہ تشہیر ہوتی ہے لوکل میڈیا پہ، ریڈیو پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ وہاں کی کمیونٹی اپنے آپ کو انتہائی شرمندہ محسوس کرتی ہے. اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ پوری فہرست موجود ہے جرائم کی جس میں پاکستانی جو ہے وہ شامل رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ راہزنی، قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی، دفاتر کے اندر سے سامان چوری کرنا، اپنے دفاتر میں جہاں کام کر رہے ہیں دوسروں کے دفاتر سے سامان چوری کرنا. اس کے علاوہ جو عوامی مقامات ہیں، جو سڑکیں وغیرہ ہیں، وہاں سے لائٹیں، تاریں اور یہ طرح کی چیزیں چوری کرنا. اب یہ عام سی بات شاید ہمارے ملک میں لگے، لیکن وہاں ظاہر ہے عرب امارات میں قوانین اور ان چیزوں کو بڑا سخت لیا جاتا ہے. یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو مختلف جگہوں پر یہ سارے کام ہوتے آ رہے ہیں، لیکن عرب ممالک کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر تو اتنی سختیاں ہیں، تو وہاں پر یہ سب چوریاں، بغیر ویزے کے وہاں پر رہنا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک رول جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ہر چیز کے حوالے سے، اور بڑا ایک سسٹمیٹک جو ہے ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہر چیز کو فالو کرتے جاتے ہیں. آپ جو ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بسیں چلا رہے ہیں جس میں درجنوں مسافر سوار ہوتے ہیں. بالکل ریاض، ایک وقت تھا کہ یو اے ای کا جو ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے وہ سب سے مشکل کام تھا، اور اس کے اوپر بہت سختی تھی، بہت مشکل سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے یو اے ای کا. لیکن اس کے بھی نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور بسیں کیسے چلا رہے ہیں؟ وہاں پر تو قانون اتنا سخت ہے. جی یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ ایسے پاکستانی یہاں سے کیسے چلے گئے، اور وہ جو لائسنس ان کو ایشو کی گئے تھے، جو لائسنس یہاں سے وہ ایل ٹی وی کا ہو یعنی لائٹ ٹریفک کا ہو یا ہیوی ٹریفک کا جو ہو وہیکل کا ہو، تو وہ ٹرانسپورٹ کا وہ کیسے ان کو ملا ہے، وہ کیسے یہ چلا پائے ہیں، یہ مطلب کیسے یہاں سے ان کو مل گیا. تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو فیک کیا گیا. بہت سے لوگ جو ہے اپنی ڈاکومنٹس میں جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بیماریوں
کو انہوں نے چھپایا, وہاں جا کے پتہ چلا جناب وہ مہینے بعد ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ بستر مرگ پہ ہیں, یا بہت بڑے اسپتال میں مہنگا خرچ ان کو جو ہے وہ ان پہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو کمپنی تو ظاہر کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ لیا جائے جو ایسی دائمی امراض میں مبتلا ہیں جو کمپنی کے لیے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں سے پاکستانی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے ڈاکومنٹس کو فورس کیا جاتا ہے. اسلام آباد, راولپنڈی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں اس طرح کی لیبارٹریز موجود ہیں جہاں پہ آپ کو تیار اس طرح کے ٹیسٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں جس میں ہر چیز کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں, آپ کو بہت تندرست اور مکمل طور پر فٹ دکھایا جاتا ہے. اسی طرح ڈگریز کے حوالے سے, سرٹیفکیشن کے حوالے سے, جو پریکٹسز ہیں آپ کی اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے, آپ کی سی وی کو دیکھ لیں, ان تمام چیزوں کو فورج کیا جاتا ہے, ان تمام چیزوں کو فیک کیا جاتا ہے. یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لیے بھی اور ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پہ رہ رہی ہے ان کے لیے بھی, اور جو وہاں پہ جو لیگل اسٹے کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی سامنا کرتا ہے. میں بہت سے ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جن کا یہ کہنا تھا کہ ویزوں کی سختی کی وجہ سے بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا کے لوگ جو ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ ہم آنکھیں نہیں ملا پاتے, ان سے ہم بات نہیں کر پاتے کیونکہ اتنی زیادہ پابندی ہے کہ 100 ویزے کے لیے اگر 100 لوگ اگر ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 2 لوگوں کو ویزا ملتا ہے. وہ 2 لوگ وہ ہیں جن کی فیملیز وہاں پہ ہیں یا جن کی فیملی کے ممبر پاکستان سے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں, تقریباً وہ لوگ شامل ہیں. یہ بہت کوئی بڑی کمپنیز ہیں اور بہت بڑی کسی پوزیشن پہ کسی کو لینا ہے ان کو جانے کی اجازت ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے افسوسناک جو ہے بالکل ریاض ایسے ہی ہے. ایک طرف تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا چوری چکاری اور دیگر جرائم تو ایک طرف ہو گئے, چلو یہ تو سمجھ آتی ہے وجہ ویزا نہ دینے کی. دوسری جانب ایک اور بڑی شرمندگی کی بات جو سامنے آئی ہے وہ ان لوگوں پر پابندی ہے جو یہاں سے لیگلی جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے بھکاریوں کی طرح وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. 4300 بھکاریوں پر پابندی لگ گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس شرمندگی سے ایٹ لیسٹ بچا جائے؟ جی فرزانہ, یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اور حیران کن طور پہ میرا بھی جب عمرے کے لیے جانا ہوا اور اس کے بعد سے بہت سے دوست بھی جو ہے وہ آتے جاتے رہے تو انہوں نے تقریباً ہم تمام کی ایک رائے تھی کہ ہمیں جو بھکاری نظر آئے مختلف جگہوں پہ, حرم کے اندر, ہم حرم کے باہر, مکہ میں, مدینہ میں, بازاروں میں, ہمیں اکثریت جو ہے وہ پاکستانی مرد و خواتین کی نظر آئی. تو اب کل پرسوں جب یہ خبر آئی کہ وزارت داخلہ نے 4300 پاکستانی جو بھیک مانگتے تھے ان بھکاریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیے, یعنی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اگر وہ باہر ہیں, اگر اندر آئیں گے تو ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک قسم کے لیے قانونی کارروائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو 4300 جو ہے وہ بھکاریوں کے نام, یہ ظاہر ہے ایک بڑی شرمندگی کا جو ہے وہ باعث ہے. اور یہ وہ نام ہے جیسے سعودی عرب کے لیے ہیں, ملائیشیا میں حال ہی میں اور تھائی لینڈ میں بھی اس طرح کے بہت سے پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں. جو وہاں پہ گئے جیسے تیسے کر کے, اور جب وہاں پہ اسٹے کیا تو کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ جہاں پہ تو اب نہ کام ہمیں مل رہا ہے, نہ ورک پرمٹ مل رہا ہے, لیگل طریقے سے کام نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو ہے انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ کیا کیا جائے, لہٰذا انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دی. تو لہٰذا ان ممالک نے پاکستان کے فارن آفس سے رابطہ کیا کہ آپ کے ممالک کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ بھیک مانگ رہی ہے اور یہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں, لینگویج کے ایشوز آ رہے ہیں, ان کے فائنینشیل, ان کے رہائش کے ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ براہ مہربانی اس معاملے کو دیکھیں. تو یہ ظاہر ہے اب سعودی عرب میں بھی ہوا, پھر عرب امارات میں جو ہے یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ 50 جو جرائم ہیں, پھر تھائی لینڈ اور ملیشیا میں یہ سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے. کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ اس کی روک تھام کی جائے, اور کس طرح سے وہ ریکگنائز کریں گے کہ یہ لوگ وہاں پہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے تھوڑا سا کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی ٹریول ہسٹری کو دیکھا جائے. سب سے پہلے ان لوگوں کی ٹریول ہسٹری کو دیکھا جائے کہ ہر کچھ عرصے بعد وہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور ان کی اگر فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے. تو ایسے لوگ جن کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور لیکن کیا حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ جو درہم اور دینار اور وہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں تو وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان بھیجتے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سے تو رقوم کی ترسیل نہیں ہو رہی.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد یہ عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, اور حج میں بھی یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو ان چیزوں کو اب باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا, ٹریول ہسٹری کو دیکھا جائے گا, بینک سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو الاؤ کیا جائے گا. بہت سے لوگ ظاہر ہے 4300 سعودی عرب کے لیے بین بھی ہو چکے ہیں, اور دوسرے ممالک کے لیے بھی ان چیزوں کو بڑا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جائے گا, اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ آڈیٹرز کی خدمات بھی لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ رینڈم آڈٹ ہوگا اس طرح کے مسافروں کو, جو خاص طور سے جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں, خاص طور سے سعودی عرب کے لیے, ان کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ٹریولرز ہیں ان کی اتنی فریکوینٹ ٹریولنگ ہے تو یہ کیوں ہے, ایسا کیا ہے, یا بلینئرز ہیں, ملینئرز ہیں, یا یہ کون لوگ ہیں کہ اتنا زیادہ. تو وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی بزنس ٹور تھا تو اس لیے وہ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, لیکن ایک طرف نہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں کچھ ہے, اور دوسری طرف وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے اور فارن آفس ہے, یہ باقاعدہ طور پہ, اور وزارت داخلہ, یہ تینوں مل کے جو ہے باقاعدہ طور پہ, نادرا کو بھی ظاہر اس میں شامل کیا گیا ہے, وزارت داخلہ کے انڈر ہی آتا ہے. تو اس سارے یہ تینوں چاروں جو اینٹیٹیز ہیں اور ادارے ہیں, منسٹریز مل کر کام کریں گی, اور ایک پورا میکینزم تیار کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستانی عرب امارات میں کام کرنے جاتے ہیں یا سعودی عرب میں کام کرنے جاتے ہیں, ایون کویت وغیرہ میں بھی, تو ان حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے اسکروٹنائز کیا جائے گا, ان لوگوں کو دیکھا جائے گا, ان کی ڈاکومنٹس کی جو اٹیسٹیشن ہے, ان کی ڈاکومنٹس کی جو اسکروٹنی ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ انداز کی جائے گی, سخت کی جائے گی. لہذا ان چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور میکینزم کی تیاری کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ طور پہ جاری ہے, اور جلدی ہمارے سامنے ایک ڈفرینٹ جو ہے سوال ہے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یو اے کی جانب سے سختیاں کی جا رہی ہیں, ویزوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ایک بہت بڑا لیبر طبقہ ہے جو کہ باہر یو اے کے ممالک میں جاتا ہے, ان جگہوں پہ جاتا ہے, اور ایک بیرونی سرمایہ ہے جو پاکستان میں آتا ہے. اس وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کو ان پابندیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں, پابندیاں تو آلریڈی سب سے بڑی, اس سے بڑی اور کیا پابندی ہو سکتی ہے کہ آپ اس ملک میں داخل ہی نہیں ہو سکتے, آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس سب کچھ مکمل ہے, وہ بدقسمتی سے نہیں جا پا رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سی کمپنیز ہیں جو شکایت کر رہی ہیں کہ میرٹ پہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کو ویزے نہیں مل رہے. اور تو ایک بہت بڑا چیلنج تو آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو لیبر فورس ہے, ایون جو مڈل اور اپر مڈل جو کلاس ہے, یعنی وائٹ کالر جو جابز ہیں, اس کے لیے بھی, بلو کالر تو ہیں لیکن وائٹ کالر جو جابز ہیں اس میں بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں, جو ترسیلات زر جنہیں کہا جاتا ہے, اس پہ بھی ظاہر اس کا اثر پڑے گا اور چیلنج آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ فائنینس منسٹری اور ایف بی آر جو ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں گے, اور یہ فگرز جو ہے وہ کابینہ کے سامنے بہت جلد رکھیں گے. حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بہت جلد کوئی نہ کوئی اقدام کرنے پڑیں گے تاکہ ان سختیوں کو, ان پابندیوں کو کم کیا جائے اور آنے والے وقت میں شرمندگی سے بھی بچا جائے. کیونکہ جس طرح سے پاکستانی وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں, پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں, اس کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے لاہور کی. تو لاہور, قصور, ننکانہ اور شیخوپورہ میں سینکڑوں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا انکشاف ہوا ہے. ایل ڈی اے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. شہریوں کا اربوں روپے کا سرمایہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ضبط کر گئے ہیں. اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ شیخوپورہ, ننکانہ اور قصور کو ایل ڈی اے کے دائرہ اختیار سے پہلے ہی نکال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے مقامی سطح پر ٹیکنیکل سہولیات اور ڈپارٹمنٹ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو سہولیات کی کمی اور دیگر مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم امین. فہیم, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایل ڈی اے کا دائرہ کار لاہور ڈویژن سے ختم کر کے لاہور تک ہی کیوں محدود کیا گیا تھا؟
بہت شکریہ فرزانہ. اپنی چھت کا خواب ہر کسی نے دیکھا ہوتا ہے، اور اسی خواب کو دکھانے کے لیے جو لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر لوگوں کو پرکشش چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ صرف پرکشش چیزیں اشتہارات تک ہی ہوتی ہیں. اصل جو چیز ہے گراؤنڈ پہ ریالٹیز بالکل مختلف ہوتی ہیں. ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ 600-700 ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایل ڈی اے کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام کے ساتھ باقاعدہ اشتہارات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ غیر قانونی ہیں. اب ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز دو طرح کی ہیں. پہلی ہاؤسنگ تو ایک مکمل غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا نہ کہیں سے این او سی لیا گیا، نہ کسی سے ٹیپا کا این او سی لیا گیا، نہ کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ سے انوائرمنٹ سے اس کا این او سی لیا گیا. ایک جزوی ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہے، یعنی کہ جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاس کروا لیا گیا، اس کے بعد جو اس میں مزید ایڈیشن کیا گیا اس کی منظوری باقاعدہ طور پر ایل ڈی اے سے نہیں لی گئی. اب سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ایل ڈی اے سے یا کسی ادارے سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری لینی کیوں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایل ڈی اے کسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پاس کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے پلاٹس کا وہ مورگیج کی صورت میں اپنے پاس رکھتا ہے، تاکہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی نے نقشہ جو پاس کروایا ہے کیا اس کے اندر ڈیولپمنٹ اس نقشے کے مطابق ہو رہی ہیں. اگر ڈیولپمنٹ اس نقشے کے مطابق ہوتی ہے تو ایل ڈی اے وہ جو مورگیج رکھے ہوئے پلاٹس ہیں انہیں ریلیز کر کے سوسائٹی کے حوالے کر دیتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کو پاس کروانے کی، کیونکہ وہاں پر سیوریج فراہم کرنا، وہاں پر سڑکیں بنانا، وہاں پر بجلی کی فراہمی، وہاں پر پانی کی فراہمی، یہ وہ دعوے کیے جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پلاٹس کی شکل میں مورگیج ایل ڈی اے اپنے پاس رکھ کر پھر ان کو ایک قانونی شکل دیتا ہے. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے علاوہ جو باہر جو لاہور ڈویژن پورا تھا جو ایل ڈی اے کے انڈر آتا تھا، جس میں قصور، ننکانہ، شیخو پورہ کے علاقے تھے، یہ تمام کو ایل ڈی اے کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پاس کیا جاتا تھا. لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے، باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں صرف 4 سے 6 ماہ کے لیے ایل ڈی اے کا دائرہ کار جو ہے وہ لاہور ڈویژن سے کم کر صرف لاہور کی سطح تک کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر فوری طور پر بڑی تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر وہ جو ان شہروں یعنی کہ قصور، ننکانہ اور شیخو پورہ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کو پاس کرنے کی ذمہ داری ٹی ایم اے کے سپرد کر دی گئی. اب ٹی ایم اے جو ہیں وہاں پر تو کوئی نہ تو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس، نہ ان کے پاس وہ متعلقہ سٹاف ہے جو کہ اگر کوئی سوسائٹی پاس کرنی ہے تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اگر جو میں نے آپ کو مورگیج والی بات بتائی کہ جس کو کنڈیشنلی رکھا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی پاس ہو رہی ہے اور جو اپنا نقشہ کہہ رہی ہے ہم نے اس پہ بنانا ہے، اس طرح کی بھی کوئی کنڈیشن ٹی ایم اے کی طرف سے نہیں رکھی جاتی. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور شہر جو ہے جس کے حوالے سے عموماً یہ بات کی جا رہی ہے آج کل سموک کے موسم میں کہ بے ہنگم طریقے سے پھیلا جا رہا ہے. گرین لینڈ جو ہے اس کو براؤن لینڈ ڈکلیئر کر کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہیں. آپ یہاں سے لاہور سے نکل کر آپ پورے قصور تک چلے جائیں تو آپ کو کوئی جگہ خالی نہیں نظر آئے گی. شیخو پورہ تک چلے جائیں آپ کو یہی صورتحال رہے گی. ننکانہ تک آپ چلے جائیں کوئی صورتحال ایسی رہے گی. یعنی کہ جس نے اس ادارے نے اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگل کرنا تھا وہی اس سوسائٹیز کو مالکان جو با اثر ہیں انہوں نے ایل ڈی اے کو اس میں سے نکال دیا. بالکل فہیم، آپ نے کہا کہ ایل ڈی اے کی جانب سے لاہور تک اس کا دائرہ کار جو تھا وہ محدود کر دیا گیا تھا، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ 4 سے 5 ماہ تک کے لیے لاہور تک محدود کیا تھا. اب تک یہ دائرہ کار پھر واپس کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں اسی کے اوپر بات ہے کہ اب ایل ڈی اے جو ہے وہ متعلقہ ٹی ایم ایز کو مسلسل لیٹر لکھ رہا ہے کہ جی کہ آپ اپنا ریکارڈ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہمیں واپس کریں. ہم ان جو سوسائٹیز آپ نے پاس کی ہیں ہم وہ بھی چیک کریں گے کہ اب ان کے اوپر آپ نے کس کنڈیشنز کے تحت اس کو پاس کیا ہے، کیا ضرورت تھی اور کیا آپ نے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہیں.
तीनों जगह से कोई रिकॉर्ड जो है एलडीए को वापस नहीं मिल रहा। एलडीए अब सिर्फ उस रिकॉर्ड का इंतज़ार कर रहा है कि आया जब वो रिकॉर्ड उनके पास आएगा तो फिर उनको पता चलेगा कि कौन सी सोसाइटी जो है उसको किस कंडीशन पे पास किया गया है, उसमें मॉर्गेज का रखा गया सिलसिला कि नहीं रखा गया। यानी कि कसूर, ननकाना साहब और ये शेखुपुरा में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कम बन रही थी वो सब टीएमए के ज़ेरे साया थी। जी, टीएमए जो हैं उनको अप्रूवल की अथॉरिटी जो है वो एलडीए से निकाल कर दे दी गई थी। अब तो जो वो किस तरह से अप्रूव कर रहे थे, क्योंकि वो तो हमारे सामने तो ये इंकशाफ हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज सामने आ चुकी हैं। देखें, ये जो सारी हाउसिंग सोसाइटीज थी ये उस वक्त भी हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी थी जब ये एलडीए के पास इनका दायरा इख्तियार था। एलडीए इनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करना चाह रहा था, तब ये जो इनका दायरा कार एलडीए का लाहौर डिवीजन से निकाल कर लाहौर तक महदूद कर दिया गया। यानी कि जब कार्रवाई का वक्त आया तो फिर उसका बेसिक चेंज कर दी गई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि उसका दायरा कार ही जो महदूद करके रख दिया। अब जो सबसे बड़ा मसला है, आपको ये बता दूं कि जिस तरह के लोग अमूमन आपको नैब ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे होते हैं, एलडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे होते हैं कि हमने एक प्लॉट किस्तों पर लिया और 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं लोगों से पैसे लिए हुए और अभी तक उनको प्लॉट्स नहीं दे रहे और ना उनको मिलते नज़र आ रहे हैं। फरजाना, आपको हैरत अंगेज़ ये बात बताऊँ कि लाहौर और फिरोज़वाला के संगम दोनों पोर्शन है उसके एक सोसाइटी के, वहां पर टोटल जो उनके पास जगह है वो 4000 कनाल जगह है। अच्छा। और उस 4000 कनाल जगह के ऊपर जो एलडीए की वेबसाइट है, जो एलडीए ने जो लाहौर के अंडर आने वाला एरिया था वहां पे जो अप्रूव्ड प्लान दिया था उसमें बताया था कि सिर्फ 1800 प्लॉट्स जो हैं वो सोसाइटी बेच सकती है। आप हैरान होंगी कि उस सोसाइटी ने 50,000 से ज़ायद फाइलें जो हैं उस अपनी 1800 प्लाटों की जगह से बेच दी हैं। और अब इस तरह का जो स्कैंडल है, इस तरह की जो सूरत हाल है वो तकरीबन तमाम सोसाइटीज़ में हमें देखने में नज़र आती हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जी कि वहाँ पे एक सरमायाकारी हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, वहाँ पर घर भी बना लिया जाए, लेकिन क्योंकि अब कोई मैकेनिज्म ना तो एलडीए के पास है ना टीएमए के पास है, तो ये लेकिन ज्यादा इंकशाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का तो तब हुआ ना जब ये वो उसके ज़ेरे कंट्रोल चली गई टीएमए के, तो इसका कसूरवार या जिम्मेदार फिर हम टीएमए को ठहराएंगे? नहीं, इसमें जो जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो तो एलडीए की थी। जो एलडीए लेकिन एलडीए को किस तरह से फहीम हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि एलडीए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा था और जब कार्रवाई करने जा रहा था तो उससे रिस्पांसिबिलिटी सारी ले ली गई। एलडीए की जिम्मेदारी थी जब वो हाउसिंग सोसाइटीज बनना शुरू हुई थी तो उनको तो एलडीए ने रोकना था। उन्होंने जब लाके वहां पे अपने कंटेनर्स लगाए, जाके 4 सड़कें बनाई, तो उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी एलडीए को उन हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ। होता ये है कि जब कोई सोसाइटी जाती है किसी जगह पर, यानी कि मोर देन हाफ हम कह सकते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं, उसके बाद भी एलडीए को जो था वो होश नहीं था आया। बिल्कुल ऐसे है। और मैं आपको कुछ बता दूं कि मुल्तान रोड के ऊपर कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने सिर्फ एलडीए के अफसरान से ये मोहलत मांगी थी कि हमें आप 6-8 महीने दे दें, हमें कुछ ना तंग करें। आप 6 महीने बाद जब वहां पे लोगों ने जाके देखा तो वहां पर सैकड़ों घर बन चुके थे। अब जब सैकड़ों घर बन जाते हैं और वहां पर जाके एलडीए तो कुछ नहीं कर सकता। उस अफसर की जो है वो होनी चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर एक ईंट नहीं लगनी चाहिए, वहां पे 600-700 घर किस तरह बन गया। अब वो जब 600-700 घर बन जाता है और उसके बाद वो सोसाइटी भी गैर कानूनी और वो दरिया के ऊपर सोसाइटी है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो जिस सोसाइटी है उसके ऊपर मुतअद्दिद बार जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं। देखा जाए तो आपकी जानिब से ही बहुत से इस तरह से हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन देखा जाए तो कार्रवाई क्या की जाती है? गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बेशुमार सामने आई हैं, अब तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बताया जाता है कि 4 से 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन, उसका दफ्तर उखाड़ दिया, सड़कें उखाड़ दी, सब कुछ इस तरह। पहले सिर्फ दफ्तर उखाड़ा जाता है, एक घर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, घर वहीं के वहीं कायम रहते हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, आप अगर घर
کوئی آپ لاہور شہر میں ایک گھر بناتے ہیں اور اس گھر کے اوپر آپ نا پانی والی ٹینکی بنانے جائیں نا تو ایل ڈی اے کا جو ملازم ہے نا وہ آپ کے دروازے پر اگلے دن آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ جو ٹینکی ہے نا یہ آپ نے غیر قانونی بنائی ہے. تو یہاں پر تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, وہاں کیوں نہیں پیش ہوئی, یہ تو سوال کر رہی ہوں کہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو ایل ڈی اے کی تھی. ایل ڈی اے کے وہ لوگ جو کہ ایسی سوسائٹیز کے پشت پناہی کرتے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ پچھلے 5 سال میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں وہاں پر کیا ہوا, وہاں پہ ان کے جو انسپیکٹرز تھے, جو سرویئرز تھے, وہ کدھر رہے. وہاں پر تو ایک جگہ پر تو 2 گھر بن رہے ہیں, 2 اینٹیں لگے ہیں تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, پورا یہاں پر نظام درم برم ہو گیا. اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو عموماً جو ہے ہمیں ایل ڈی اے کے آفس کے باہر لڑائیاں ہوتی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پر آ کر ان سوسائٹی مالکان کے خلاف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی ہوتی ہے. لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈرانا خواب ہے, کیونکہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, اس پینشن کے پیسوں سے, گریجویٹی کے پیسوں سے کسی جگہ پر پلاٹ لیتے ہیں. جب وہ پلاٹ لے کر جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو 4 سال اگلے نہیں ملنا, 6 سال نہیں اگلے ملنا, تو ان کی تکلیف جو ہے وہ پھر بڑی دیکھی نہیں جاتی. اور اسی لیے آپ کو عموماً دیکھیں ہم کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا, ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی ہے ہم کہاں جا کے اپنا رونا روئیں. دیکھیں اس میں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھیں. ایل ڈی اے نے ایک تو کام بہتر کیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ ان تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام مشتہر کر دیے ہیں. ساتھ جو کوئی بھی ایل ڈی اے کی اپروو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا باقاعدہ طور پر ایک پلان جو ہے وہ ایل ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں 5 مرلے کے گھر کتنے ہیں, 10 مرلے کے گھر کتنے ہیں, کمرشل ایریا کتنا ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ جو چیز گراؤنڈ میں ہے اس کو خریدا جائے, جو چیز ہوا میں ہے جس کی اپروول نہیں ہونی یا ہونے کا خواب دکھایا جا رہا ہے اس کی طرف نہ جایا جائے. آج بھی ہمیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ صرف اس آس اور اس امید پر پلاٹ لے بیٹھے ہیں جہاں پر ان غیر قانونی سوسائٹیز میں جن کے پاس وہ لینڈ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو فہیم یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ ایک طرف تو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ تو بن رہی ہیں, لیکن وہ بن کہاں رہی ہیں, وہ گرین ایریاز میں بن رہی ہیں. جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ گرین ایریاز کو براؤن ایریاز میں تبدیل کیا جا رہا ہے, تو کیا اس پر بھی سوال نہیں اٹھایا جا رہا؟ ایک تو ہم قانون توڑے ہیں, اس پہ پھر ایک اور قانون توڑا جا رہا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بن رہی ہیں اور پھر گرین ایریاز کو بھی جو ہے تباہ کیا جا رہا ہے, براؤن ایریاز میں تبدیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو پنجاب کی زمین ہے وہ ایک زرخیز زمین ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس زرخیز زمین کے اوپر جو آپ کو چلیں فرزانہ آپ کو تھوڑی سی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ لاہور شہر کی خوبصورتی یہ تھی کہ لاہور شہر جو تھا وہ اپنی سبزی اور اپنے دودھ کی ضروریات اپنے سراؤنڈنگ سے پورا کرتا تھا. اور وہ جو سراؤنڈنگ میں ضروریات پوری ہوتی تھی نا تو اس کی وجہ سے اس لاہور شہر کو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر رہنے کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہے, یہاں پر دودھ فریش مل جاتا ہے, سبزیاں فریش مل جاتی ہیں. لیکن اب لاہور اس کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ گرین ایریاز کو براؤن کر دیا گیا اور وہاں پر جب سوسائٹیز نہیں بن سکی تو وہاں پر آبادیاں بنا دی گئیں, اور آبادیاں جتنی بھی بنی ہیں ان کے اوپر براہ راست جو سرپرستی تھی وہ ٹی ایم ایس کے جو حکام تھے ان کی تھی. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب لاہور شہر میں جو دنیا ہے وہ صادقہ آباد سے آتا ہے, دودھ جو ہے وہ رحیم یار خان سے آتا ہے, اور اس کی بھی باقاعدہ جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو لاہور کے سراؤنڈنگ میں گرین ایریاز تھے وہاں پر مکمل طور پر ان کو براؤن کر دیا, آبادیاں بنا دی گئی ہیں. اور اس تمام تر چیزوں کی ذمہ داری ایل ڈی اے کے ساتھ ٹی ایم اے کے اوپر بھی آتی ہے کہ غیر قانونی طور پر اس شہر کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کہ کون سی سوسائٹی غیر قانونی ہے, کون سی جزوی غیر قانونی سوسائٹی ہے, کون سا جو ایریا جو ہے جو براؤن ہے جس کو گرین پہلے تھا اور غیر قانونی طور پر براؤن کروایا گیا, دریا کے کنارے پر کون کون سی غیر قانونی. فہیم آپ نے ذکر کیا غیر قانونی اور جزوی غیر قانونی, ذرا اس کا ایک ڈفرینس جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں, تو وہ کس طرح سے ڈفرینس کریں گے کہ یہ پتہ کرنے جائیں ان کو پتہ چلے جی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی قانونی ہے, تو وہ پھر جب گھر لے لیں تو وہ پتہ چلے جی یہ جزوی غیر قانونی ہے, تو اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جب ایل ڈی اے آپ کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پاس کرتا ہے تو جتنی لینڈ ان کے پاس اونرز کے پاس ہوتی ہے اتنی لینڈ کو ہی ایل ڈی اے جو اپرووڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ سوسائٹی اپرووڈ ہو جاتی ہے تو اس کا رقبہ ہوتا ہے فار ایگزامپل 3 سے 4 ہزار 5 ہزار کنال, اور اس میں سمجھ لیں اے بی سی
اور ڈی بلاک جو ہے وہ LDA سے اپرووڈ کر لیے جاتے ہیں. اب یہاں پر قانونی سکم یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ ڈی تک وہ پاس وہ LDA سے کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو باقی بلاکس کو اپروو کروانا ہے اس میں کیونکہ مورگیج پلاٹ رکھوانے ہیں, دیگر سہولیات فراہم کروانے کی ذمہ داری جو ہے وہ لینی ہے, تو اس کو پھر LDA سے اپروو نہیں کروایا جاتا. اس کے لیے پھر دوسرے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں. کبھی پہلے جو یہ تھا کہ کچھ سوسائٹیز TMS سے جا کے اپنے آپ کو اپروو کروا کے آ گئی تھی. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ آدھی اپرووڈ ہیں اور آدھی جو ہے وہ غیر قانونی ہیں. تو ان کی بھی لسٹ جو ہے وہ اسی میں شامل ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے اس لسٹ میں کہ کون سی سوسائٹی اپرووڈ ہے, کون سی جزوی اپرووڈ ہے اور کون سی مکمل غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس حوالے سے حکومت کو جو ہے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو غیر قانونی ہے اور جو جزوی غیر قانونی ہے تاکہ ان کا سد باب کیا جائے اور غریب عوام کو اس سے بچایا جائے, ان کو نقصان سے بچایا جائے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بڑی ہی زبردست سٹوری کے ساتھ آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملتان کی رجسٹری برانچ میں کروڑوں روپے کے ٹیکس غبن کا سکینڈل سامنے آیا ہے. ہزاروں رجسٹریوں میں بوگس کیپٹل گین اور ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگیاں ظاہر کی گئی ہیں. رجسٹری برانچ ملتان نے اراضی کی انڈر ویلیو رجسٹریشن کی جس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. ملتان میں انڈر ویلیو رجسٹری کی شکایت پر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے انسپیکشن کروائی تو یہ معاملہ سامنے آیا. اینٹی کرپشن ملتان نے معاملے کو ٹیک اوور کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں. تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے ہیں, کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, کارروائی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شیخ ارسلان سے. جی ارسلان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کسی بھی ضلع کی رجسٹری برانچ کیسے کام کرتی ہے اور اس میں عملے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک کے کسی بھی صوبے کی جو اکانومی ہوتی ہے اس میں پراپرٹی کی خرید و فروخت بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ریل اسٹیٹ کا کاروبار آج بھی منافع بخش کاروبار ہے اور اس میں نہ صرف بزنس مین بلکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے 1908 اس کی شق 17 ہے جس کے تحت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے اس کی منتقلی میں جو ہے وہ رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے. تو یہ رجسٹری برانچ تمام اضلاع اور تحصیلوں میں قائم ہے. جو ضلع کی رجسٹری برانچ ہوتی ہے اس میں 2 سب رجسٹرار ہوتے ہیں, ایک سٹی کا اور ایک صدر کا, اور اسی طرح جو ان کے انڈر ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں, ڈیٹا ڈسپیچر ہوتے ہیں اور جو دیگر عملہ ہوتا ہے وہ ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کہ یہ بیسیکلی جو رجسٹری برانچ ہے یہ جو سرکار کا محصول ہوتا ہے, سرکاری ٹیکس ہوتا ہے, اس کو مطلب اس کو گین کرنے کے لیے, اس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ رجسٹری برانچ جو ہوتی ہے یہ ان کا یہ کردار ہے اور اس میں جو سب رجسٹرار ہے اس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان, یہ بتائیں کہ اراضی کی رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس میں سرکار کو محصول کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس میں تو سب سے پہلے جو بایا مشتری سیلر پرچیزر جو ہوتا ہے اس میں جو مطلب جس نے پلاٹ جو ہے وہ بیچنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے فرد جو ہے اپنے اراضی کی, لیٹ سپوز اس کا اگر 1 کنال کا پلاٹ ہے تو وہ اس کی فرد نکلوائے گا اور فرد برائے بیع نکلوائے گا. اگر تو مینول موضوع ہے تو پٹواری کے پاس جائے گا, اور اگر کمپیوٹرائز ہے تو وہ اراضی ریکارڈ سینٹر سے اس کی جو ہے وہ فرد نکلوائے گا اپنی. اس کے بعد ٹیکسز کا مرحلہ آتا ہے اور رجسٹریشن کا مرحلہ آتا ہے. 5 قسم کے ٹیکسز ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے اسٹیمپ ڈیوٹی. اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ای اسٹیمپ پیپر خرید کرتا ہے 1% کے حوالے سے. اگر تو 1 کروڑ روپے کی اس کی زمین کی مالیت ہے تو 1 لاکھ روپیہ وہ پنجاب بینک میں بھرے گا اور اس کو ای اسٹیمپ پیپر مل جائے گا. اس کے بعد کارپوریشن ٹیکس ہوتا ہے جس پہ 2% جو ہے وہ ٹیکس ہے. 1 کروڑ اگر مالیت ہے تو 2 لاکھ روپے اس نے کارپوریشن کو دے دی. یہ دونوں ٹیکسز جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کو جاتے ہیں. اسی طرح پیلرا کا ٹیکس ہے فی رجسٹری 3000 روپیہ, یہ بھی
पंजाब गवर्नमेंट को जाते हैं। उसके बाद 3% जो है वो टैक्स होता है जो वो FBR का टैक्स होता है वो वफाकी हुकूमत को जाता है। ठीक है। तो इस तरह 5 लाख रुपया, 1 करोड़ के पीछे 5 लाख रुपया वो टैक्स भर लेता है, और ये टैक्सेस ये जो है वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों को जाते हैं। फिर जो परचेजर जो सेलर होता है, सॉरी, जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, उस पर गेन टैक्स लागू होता है, कैपिटल गेन टैक्स, के आया उसने जो अपनी राजी है वो अगर 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उसने वो फरोख्त की है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, और वो भी 3% होता है फाइलर पर। अब आप ये देखें कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, अच्छा, ये इन्होंने 3 इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल की हुई हैं। फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है। अच्छा। और उसके बाद जो बिल्कुल फाइलर नहीं है उस पर 12% टैक्स लागू होता है। तो जो लेट फाइलर का मीन्स कि जिसको पता लगा उसने जगह बेचनी है तो वो जाके फौरी फाइलर बनता है, उसकी अपने वकील से अपने आप को फाइलर बनवाता है, तो उसको लेट फाइलर कंसीडर किया जाता है। और जो बंदा कंसिस्टेंटली जो है वो अपने गोशवारी जमा करवा रहा है हर साल, तो वो उसको फाइलर कहा जाता है। तो वो इन पे मुख्तलिफ टैक्सेस, तो ये 5 टैक्सेस जो हैं वो ये रजिस्ट्री ब्रांच में एक जो जगह है उसकी खरीद व फरोख्त में ये टैक्सेस महसूलात लगते हैं। बिल्कुल अरसलान, आपसे पूछने का मकसद ये था ताकि उस प्रोसेस का पता चले मुझे कि वो प्रोसेस आखिर कितना लंबा है और कितना क्रिटिकल है और कितना मुश्किल है कि वो प्रोसेस के जिसमें रजिस्ट्री की जाती है, और रजिस्ट्री के हवाले से जो वहाँ पर तमाम कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से जहां से उसको अप्रूव करवाना होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आपने मुझे बताया। उसके बावजूद जिस तरह से ये इंकशाफात सामने आए हैं टैक्स गबन के हवाले से, इसका भांडा कैसे फूटा ये बताएं। हाँ जी, ये इसी तरह होता है कि विद इन द डिपार्टमेंट जब रिश्वत जो है ना एक दूसरे में नहीं सही तरह तकसीम होती तो शिकायत शुरू हो जाती हैं। ये मामला ऐसे ही शुरू हुआ। हम तो क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रिश्वत ली जाती है। रजिस्ट्री ब्रांच, जी रजिस्ट्री ब्रांच के ही एक एहलकार हैं, उन्होंने एंटी करप्शन को ये बताया था, मुल्तान को, एंटी करप्शन मुल्तान को, कि जी मेरे जो सब रजिस्ट्रार हैं आबद शबीर लगारी साहब, उन्होंने जो है मेरे ऊपर FIR करवाई है, थाना चैलिक में FIR करवाई है। अच्छा। उनके घर 800 के करीब रजिस्ट्रीज मौजूद हैं, और उन रजिस्ट्रियों पे उन्होंने जो है वो टैक्स गबन किया है काफ़ी सारा, और वो अंडर वैल्यू रजिस्ट्रीज भी हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो उसकी उन्होंने मुझ पर थाना चैलिक में इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया है कि मैंने उनको जो है वो मुझसे वो डिमांड कर रहे थे रिश्वत की, मजीद पैसों की, अपने हिस्से के मुताबिक, तो मैंने नहीं दिया। इस पर मुझसे ना अब जो थाना चैलिक में मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, वो FIR वापस लेने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो एंटी करप्शन ने उनके इंकशाफ पे छापा मारा और आबिद शबीर लगारी जो हैं वो सब रजिस्ट्रार, उनको गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार किया, वो बाद में प्रोसेस तो हो गया। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उन्होंने सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया फौरी तौर पर, और उसके बाद जो DC मुल्तान थे उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की, और इस पर फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की टीम मुल्तान आई, उन्होंने इंस्पेक्शन की कि ये मामला क्या है। तो उनको ये मालूम हुआ कि यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर टैक्स गबन किया गया है, और कैपिटल गेन टैक्स में भी और विद होल्डिंग टैक्स में भी, रजिस्ट्रेशन में अराजी की ये टैक्स गबन जो किया गया, इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। और उनको तो सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है, जबकि रजिस्ट्री ब्रांच के अमले समेत सब रजिस्ट्रार बहुत खुश हैं, उनको जो है बहुत फायदा पहुंचा है माली तौर पर। अच्छा, जिन साहब का अरसलान आपने जिक्र किया, मैं ये भी कहूंगा कि ये जी प्लीज, मैं इस मामले में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ये तमाम जैसे बातें बता रहा हूँ, इसमें मैं कहीं भी रिपोर्टेडली, एलिजिडली या मुबैना तौर पे इन तीनों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। रजिस्ट्री ब्रांच में जितनी करप्शन हो रही है, मुल्क की कोई भी तहकीकाती एजेंसी आके यहाँ पे तहकीकात कर लें तो उन्हें पता लग जाएगा, और ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज़ुबान ज़द आम है। अच्छा अरसलान, जिन साहब का आपने जिक्र किया, जिनकी जानिब से ये सारा भांडा फोड़ा गया है, तो क्या कहते हैं वो इस हवाले से, ये अमल कितने सालों से जारी था? ये इस तरह है कि इसके बाद, इस मैटर के बाद जो है वो एंटी करप्शन मुल्तान ने जो है वो इस मामले का नोटिस लिया था, और एंटी करप्शन मुल्तान ने जो है वो मज़ीद 5 साल का जो है रिकॉर्ड जो है रजिस्ट्री ब्रांच मुल्तान का, वो अब उन्होंने कहा कि हम इसको तलब भी करते हैं और इसकी पूरी जो इंस्पेक्शन भी करते हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस साल से जारी है। यहाँ पर PMS
اور PAS دونوں گروپس کے جو افسران ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں. اور جو ہے یہ بھی افسران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی PMS افسر یا دوسرا کوئی افسر ہوتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں نا غربت مٹانے کے لیے ان کو یہ سب رجسٹرار تعینات کیا جاتا ہے کسی بھی ضلع کے اندر تاکہ ان کی جیبیں بھر جائیں اور وہ خوشحال ہو جائیں. یہ باتیں میں نے خود CSP افسران کے منہ سے سنی ہوئی ہیں. اچھا. اور اس میں سب یہ جو ہیں برابر کے شریک ہیں. تو یہ سالہ سال سے ملتان میں یہ پریکٹس جاری ہے. اچھا ارسلان، آپ نے کہا کہ اینٹی کرپشن ملتان کی جانب سے اس حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. دیکھا جائے تو ٹیکس غبن تو بہت بڑا جرم ہے، تو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ یہ میں تو کہوں گا یہ جو ٹیکس گبن کریں یہ قومی مجرم ہے. بالکل. اور اس حوالے سے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو معاملہ اب سامنے آیا ہے اس پر DG اینٹی کرپشن پنجاب جو ہیں سہیل ظفر چٹھا اور نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ اس میٹر کو آپ نے بالکل نہیں جانے دینا اور کسی طور بھی کسی پہ رعایت نہیں برتنی. تو میں آپ کو بلکہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس ریکارڈ ہے 7 مختلف انکوائریز ہیں. انکوائری نمبر بھی بتا دوں 813/24 1334/24 1417/24 1538/24 1584/24 1752/24 اور 482/24. یہ 7 مختلف انکوائریز اس میٹر میں ہی چل رہی ہیں. اور اس میں ملک شفیق چانڈیا جو ہے سابق سب رجسٹرار وہ بھی انوالو ہیں اور ان کے خلاف بھی یہ انکوائری چل رہی ہے. اور جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ٹیکس گبن جو ہے وہ کیا ہے. اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن ملتان تحقیقات کر رہی ہے، ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، ضلعی انتظامیہ سے بھی مدد مانگ رہی ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC کا بھی بہت اہم کردار ہے کیونکہ ڈپٹی کمشنر ایکس آفیشیو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ ADCR ملتان سے بھی رپورٹ لی گئی ہے. تو اس پہ اب کام ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ معاملہ بھی انرتھ ہوا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا. اچھا ارسلان، دیکھا جائے تو اس سے پہلے رجسٹری برانچ میں کس قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے نظر سے بھی گزرے ہیں، تو اس میں ان پر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اب تک؟ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ابھی ہم نے جو ہمارا پہلے پروگرام ہوا تھا ہم نے نشاندہی کی تھی کہ جو جنوبی پنجاب کے مواضعات ہیں وہ آن لائن نہیں ہوئے اور زیادہ تر. تو اس پہ میں تھوڑا سا بتا دوں ہمارے پروگرام کے بعد ADCR ملتان جو ہیں ابو بکر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے بہت ہی تیزی سے کام کیا ہے اس پر اور اب صرف 54 ملتان کے جو ہیں مواضعات جو ہیں مواضعات وہ رہ چکے ہیں جن کو ہم آن لائن کرنا آن لائن کر رہے ہیں. باقی سب جو ہے کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں. 350 سے زائد جو یہ حلقے تھے ان کو آن لائن کیا گیا، مطلب یہ تھے مینول تھے، ان کو آن لائن کرنا تھا. تو یہ پروسیس آپ کی جو ہے آپ کا جو پروگرام اس میں ہوا ہم نے اب اس میں مزید تیزی کر دی ہے. یہ 54 مواضعات جو ہیں یہ بھی جلد ہو جائیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں. تو رجسٹری برانچ کی آپ نے بات کی تو رجسٹری برانچ میں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ سب رجسٹرار اور دیگر عملہ رجسٹری محرر سمیت وہ کسی بھی سیلر کی پرچیزر کی جو ہے وہ رجسٹری روک دیتا ہے تمام ٹیکسز بھروا کے اسے، اور اس کے بعد رجسٹری پاس نہیں ہوتی. یہ ایسا قانون ہے کہ اس میں اگر سب رجسٹرار وہاں سے چینج بھی ہو جائے تو رجسٹری پاس اسی نے کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی پوسٹنگ پہ پنجاب میں کہیں بھی ہوگا، پاس اسی نے کرنی ہے، اسی کے دستخطوں سے ہونی ہے. تو سب رجسٹرار کی یہ سب سے بڑی اس میں کوئی ایلیجیڈلی نہیں کہوں گا، رپورٹڈلی نہیں کہوں گا، یہ اس کی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ یہ رجسٹری کیونکہ میں نے ہی پاس کرنی ہے تو لہذا اس کے لیے جو ہے وہ جب تک رشوت نہیں دی جائے گی تو رجسٹری پاس نہیں ہوگی. تو اس میں جو سیلر اور پرچیزر دونوں جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے کروڑوں روپے داؤں پہ لگے ہوتے ہیں جگہ کے خرید و فروخت میں، مکان انہوں نے بیچنا ہوتا ہے تو وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ وسیقہ نویس کے تھرو اگر سب رجسٹرار کو دیں یا ان کے رجسٹری محرر کے تھرو دیں ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. اور انڈر ویلیو جو ہے رجسٹری کروانے کا بڑا آسان طریقہ ہے
کہ کسی بھی جگہ کا جو کمرشل ریٹ ہے اگر تو وہ 1 کروڑ ہے تو وہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس جگہ کا وہ کم ہوتا ہے. تو ڈی سی ریٹ کو دیکھتے ہوئے, ویلیویشن ٹیبل کو دیکھتے ہوئے, مخصوص خسرہ اور مخصوص جو کھیوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سب رجسٹرار, یہ رجسٹری مہرر بڑی ہی مہارت سے جو ہے وہ اس کی قیمت کم کر کے انڈر ویلیو رجسٹری کر کے ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے, سیلر اور پرچیزر کو بھی ہوتا ہے, لیکن سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا ارسلان, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اینٹی کرپشن ملتان جو ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے, تو کسی افسر کو ابھی تک اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی, کیونکہ معاملہ تو سامنے آ چکا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس حوالے سے ہماری ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سے جو بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو 7 مختلف انکوائریز ہیں اس میٹر میں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈپٹی کمشنر ملتان ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری مدد کریں, کیونکہ ڈی سی ملتان جو ہے وہ ضلع کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے کاندھے پر بڑی اہم ذمہ داری ہے, تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ہماری اس میں مدد کریں اور تمام ریکارڈ مہیا کروائیں, کیونکہ ان کے ڈائریکٹ ان کی سپرویژن ہے, ADCR بھی ان کے انڈر ہیں اور یہ سب رجسٹرارز بھی ان کے انڈر ہیں, تو وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی, اور کمشنر ملتان جو خاتون کمشنر ہیں مریم خان ہیں وہ بھی بڑا اچھا ورک کر رہی ہیں, کہتے ہیں ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ جو ہیں ہماری مدد کریں, اور اس حوالے سے جو اس میں الزام لہان ہیں, ملزمان ہیں, ان کو نوٹسز بھی جاری کر رہے ہیں اور کردار کا تعین بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا پروگرام حکومت بالکل ارسلان, ان تمام معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور کوئی نہ کوئی اس حوالے سے کارروائی کرے, کیونکہ ٹیکس غبن کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. یہ لوگ ملک کے اندر رہ کے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حکومت کو ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے, تاکہ آنے والے وقت میں اپنے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.